अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो बेहद थकी हुई थी, इसलिए गहरी नींद सो रही थी। सुबह का आगाज होते ही परिंदे चहचहाने लगे और इन्हीं परिंदों की चहचहाहट से उसकी आंख एकदम से खुली थी। दीवार गिर घड़ी पर जब नजर पड़ी तो सुबह के 8 बज रहे थे। उसने जहन पर जोर दिया कि वो कहाँ मौजूद है और इसे सब कुछ याद आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। अपने खुले बालों को एकदम से समेटकर उसने जैसे ही अपने बेड पर दूसरी तरफ नजर डाली तो हैरान रह गई, वहां कोई भी नहीं था। एकदम से उसकी मुस्कान गायब हुई। वो उठ खड़ी हुई, पांव बेड से नीचे उतारे, चप्पल पहनी और कमरे से निकलकर उसे तलाश करने लगी। वो कहीं भी मौजूद नहीं था। उसने किचन, वॉशरूम, बालकनी, हर जगह देख लिया, वहां कोई भी नहीं था। यानी वो घर में इस वक्त अकेली थी। उसे सख्त तअज्जुब हुआ। उसने अपने फ़ोन की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई। रात को वो अपना मुख्तसर सा बैग साथ लाई थी और इसी में से उसने फ़ोन निकाला, लेकिन नंबर भी बन जा रहा था। उसका दिल खौफ से बुरी तरह धड़क उठा। उसने बेख्तियार अपने दिल की धड़कन को सीने पर हाथ रखकर काबू करने की कोशिश की, जो अचानक से इंतहाई तेज हो गई थी। उसकी छठी हिस्स उसे किसी अनहोनी का इशारा देने लगी। उसने फौरन से टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पीने के बाद जब वापस रखने लगी तो उसी गिलास के नीचे एक कागज फोल्ड किया हुआ रखा हुआ था। उसके हाथ एकदम से कांप उठे। उसे अच्छी तरह याद था कि रात को जब उसने गिलास रखा था तो उसके नीचे कोई कागज नहीं था। फिर ये क्या चीज थी? उसने कांपते हाथों के साथ वो कागज उठाया, धड़कते दिल के साथ उसे खोला और फिर जैसे जैसे वो उस कागज पर लिखी तहरीर को पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम से जमीन पर गिर गई और मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। उसमें लिखी तहरीर पढ़ते ही उसके हाथ बेदम से हो गए और कागज उसके हाथ से फड़फड़ाता हवा के जोर पर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो फटी फटी निगाहों से उस कागज को देखती रही जो उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाजिम राजपूत उसकी पहुंच से दूर था। जिंदगी ने एक भरपूर तमाचा उसके मुंह पर मारा था, जिसकी सनसनाहट अभी तक गालों पर महसूस हो रही थी। उसका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रो पड़े, लेकिन उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर घुट सी गई। यहाँ तक कि उसने अपना सर अपने घुटनों में दे दिया और बेख्तियार अपने बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह! उसने बेख्तियार अल्लाह को पुकारा। शाज़म, शाज़म, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। उसने ज़ोर ज़ोर से कहते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीज़ों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया था। कमरे का सन्नाटा एकदम से ख़त्म हो गया। कमरा उसकी चीखों और सिसकियों से गूंज रहा था। उसके सारे ख्वाब, उसकी मोहब्बत, सब कुछ मट्टी में मिल रहा था और वो उसे बेबसी से मट्टी के अंदर दफन होते देख रही थी। पूरे कमरे में उसके रोने की आवाज़ शिद्दत से गूंज रही थी। जब से उसने ख़त पढ़ा था उसे लगा था कि सारे ज़मीन व आसमान उसके ऊपर आ गिरे हों और वो उनके बोझ तले ज़मीन में दबती जा रही है। ज़िंदगी ने कैसी काया पलटी थी कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बची थी। उसके अपने शाजिम ने उसके साथ ये क्या कर दिया था? वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी इस कदर जालिम भी हो सकती है। जैसे इस वक्त वो जिस सफाक हकीकत से रोशनास हुई थी तो इसे महसूस हो रहा था। उसने अपना सर दीवार से मार मार कर जख्मी कर लिया था, लेकिन अभी तक उसे इस बात पर यकीन नहीं आया था कि जो ख़त उसने पढ़ा है उसका हर्फ सच है। वो यकीन कर ही नहीं पा रही थी। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है किसी के साथ, जैसा शाज़म ने उसके साथ किया था? रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, लेकिन आंसू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने शाज़म को अपना सब कुछ समझा था, लेकिन शाज़िम ने उसके साथ क्या किया? शाज़िम ने उसे एक पल में उसकी हकीकत समझा दी थी। वो अपना आप उस पर लुटा चुकी थी। अपना घर बार, अपने वालदैन, अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई थी, इसलिए कि वो शाज़िम के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन शाज़िम ने उसके साथ क्या किया था
وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی اپنی محبت اس کے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتی ہے۔ امارا کیانی اپنی دوست زینب مدثر کو اپنے سامنے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ وہ چونکہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، اس لیے اب گاؤں کی حویلی میں ہی موجود تھی، اور اس کی دوست زینب اس کی یاد میں مبتلا ہو کر اس سے ملنے چلی آئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے اسے کھیتوں اور پورے گاؤں میں گھمانے کا پروگرام بنایا اور اسے لے کر چل دی۔ پیچھے سے اماں نے اسے کئی آوازیں دیں کہ امارا اپنے ساتھ ایان کو بھی لے جاؤ تو تمہیں حوصلہ ہوگا، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے یہ بھی ہدایت کی کہ راجپوتوں کے کھیتوں میں نہ نکل جانا، احتیاط کرنا ورنہ نقصان نہ اٹھا لو۔ لیکن اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی دوست کا ہاتھ پکڑا اور اپنی زمینوں پر گھمانے اسے لے گئے۔ مختلف قسم کے کھیت دکھائے، یہاں تک کہ اس کی دوست نے اسے ٹیوب ویل دیکھنے کی فرمائش کی جس کے ذریعے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ وہ ٹیوب ویل کا ٹھنڈا ٹھار پانی پینا چاہتی تھی، اور کافی دیر دھوپ میں گھومنے کے بعد گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ لوگ ٹیوب ویل کے پاس پہنچ گئیں۔ امارا نے اسے سمجھایا تھا کہ کس طرح یہاں سے موٹر چلائی جاتی ہے اور پھر ٹیوب ویل کے ذریعے پورے فصلوں میں پانی دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے گلے میں کسی پھندے کا احساس ہوا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اس کا دوپٹہ اس کے گلے کے گرد گھوم کر دونوں سروں سے ٹیوب ویل کی موٹر میں پھنس گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار چیخ بلند کی، اور اس کی دوست نے جب دیکھا کہ وہ موٹر میں پھنس گئی ہے اور اب نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ اس کی موت سے قریب نظر آ رہی تھی، اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بچاؤ، خدا کے لیے کوئی تو مدد کرو، میری دوست خطرے میں ہے، یا اللہ بچا لے یا اللہ۔ زینب کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، یہاں تک کہ دوسرے کھیت میں موجود شازم راجپوت نے بھی یہ آواز بغور سنی تو ایک دم سے اس کے ہاتھ سے رجسٹر چھوٹا اور وہ تیزی سے آواز کی سمت بھاگا۔ چودھری صاحب، اس سے آگے نہ بڑھیے گا، یہ تو کیانیوں کا حصہ ہے۔ یہاں تک اس کے ساتھ موجود ملازم نے اسے پیچھے سے آواز بھی دی تھی، لیکن آواز کی شدت اتنی زیادہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رونے کی آواز بھی اس قدر بلند تھی کہ وہ وہاں جائے بغیر نہ رہ سکا، اور جیسے ہی اس نے وہاں قدم رکھے، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں دو نوجوان لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک کا دوپٹہ ٹیوب ویل کی مشین میں پھنس گیا تھا، اور بس اب ہتھیلی جتنا فرق رہ گیا تھا، اور اس کے بعد مشین میں وہ لڑکی پوری اندر تک چلی جاتی۔ اس نے کچھ بھی نہ سوچا، فوراً سے آگے بڑھا اور اپنی پوری قوت سے لڑکی کو اس قدر زور سے کھینچا اور دوسری طرف سے اس کے دوپٹے سے اسے آزاد کیا۔ امارا کی سانس بند ہو چکی تھی، اس نے اپنی موت کو قریب سے دیکھ لیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب بھی ہوگا۔ وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر شازم راجپوت کی باہوں میں جھول گئی، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پانی لائیں آپ، پلیز پانی لے کر آئیں، اس نے فوراً سے زینب سے کہا، تو وہ آگے بڑھی اور اپنے ہاتھوں میں موجود پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی گردن پر بھی زخم کے نشانات آئے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا رومال نکالا اور اس کے زخم پر رکھ دیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ہتھیلی میں پانی بھر کر اس کے منہ پر چھڑکا، اور چند ہی سیکنڈ میں وہ ہوش میں آ گئی۔ خود کو کسی اجنبی کی باہوں میں پایا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، جو وہاں کہیں بھی نہیں تھا، جترے ہو گیا تھا۔ شازم نے اس کی مشکل آسان کی اور اپنے اوپر لپٹی شال اسے اڑا دی۔ ہمارا اسے دیکھ کر رہ گئی، اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کا منظر اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اجنبی بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس نے اسے اس طاقت سے کھینچا تھا کہ اسے دوپٹے سے آزاد کیا تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا، لیکن یہ اجنبی کون تھا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا اور کھڑا ہو گیا۔ زینب اس کے پاس آئی اور اس سے اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، ایک دم جیسے وہ نچڑ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر بھی احتیاطاً اپنا چیک اپ کروا لیجیے گا اور آئندہ احتیاط کریں
کہ ایسی مشینوں سے دور رہا کریں۔ وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ تو بس اس کے نرم لہجے میں کھو سی گئی۔ وہ ایک منظر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ کس طرح اس شخص نے جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا۔ کیا کوئی کسی کو اس طرح بھی بچایا کرتا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے آپ کون ہیں؟ زینب نے اس سے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ میں شازم راجپوت ہوں اور اب مجھے چلنا چاہیے کہ یہ کیانیوں کا کھیت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے امارا کی طرف دیکھا اور اداسی بھری ہنسی اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ امارا، تم تو کہتی تھی کہ راجپوت سے ہماری دشمنی ہے، جبکہ اس نے تو تمہیں اپنی جان پر کھیل کر بچایا ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ زینب نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، لیکن شازم نے اس کی بات بغور سن لی تھی اور پھر اس نے اجنبے سے امارا کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا یہ وہی تھی جس کا ذکر امی اکثر کیا کرتی تھیں؟ اور اسی دوران ان دونوں کی نظریں ملی تھیں اور نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ امارا کی نظر تو جیسے شازم پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اسے بہت مہربان سا محسوس ہوا تھا، یہاں تک کہ شازم نے سر جھٹک کر نظر جھکائی۔ امارا کی پلکیں لرز اٹھیں اور اس نے پلکیں جھکا لی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں پھیر لی تھیں، یہاں تک کہ شازم نے جانے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن امارا کا دل اس کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے دور جاتا جا رہا تھا، امارا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل بھی اپنے ساتھ ہی چرا کر لے گیا ہے۔ یہیں سے امارا اور شازم کی محبت کا آغاز ہوا تھا، لیکن کیا یہ محبت دو طرفہ تھی؟ کیا یہ محبت یک طرفہ تھی؟ کچھ معلوم نہیں تھا۔ پنجاب کے گاؤں میں سلطان کیانی اور شجاعت راجپوت کا دورہ تھا۔ دونوں پرسکون انداز میں ایک گاؤں میں رہ رہے تھے۔ سلطان کیانی کے 2 بیٹے تھے، ناصر کیانی اور شفقت کیانی، اور ان کی ایک ہی بہن تھی، امارا کیانی، جبکہ شجاعت راجپوت کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑا سہیل راجپوت، پھر اصغر راجپوت اور پھر شازم راجپوت، جبکہ ان کی بیٹیوں میں روبینہ راجپوت اور ہانیہ راجپوت شامل تھی۔ ان کی دوستی کی مثال پورے گاؤں میں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک دوسرے کی حویلی میں بہت آنا جانا تھا، لیکن ان کے اپنے اصول تھے جن پر وہ کاربند تھے۔ یہاں تک کہ دونوں ذاتوں کی بہت اچھی دوستی تھی اور آپس میں خوب بنتی تھی، لیکن ان دونوں ذاتوں کا اصول تھا کہ یہ لوگ اپنی ذات سے باہر اور برادری سے الگ کسی سے شادی نہیں کرتے تھے، نہ ہی رشتہ طے کیا کرتے تھے، کیونکہ اس طرح کرنے سے ان کے بقول ذات میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان کے ہاں یہ اصول رائج تھا کہ کوئی بھی شخص یا فرد ذات کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کرے گا۔ لیکن اسی اصول کو جب مٹی میں ملا دیا گیا تو دونوں ذاتوں کے درمیان دشمنی پھیل گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سلطان کیانی کے بیٹے ناصر کیانی نے شجاعت راجپوت کی بیٹی ہانیہ راجپوت سے شادی کر لی تھی، اور صرف یہی نہیں، اسے لے کر روپوش ہو گیا تھا کہ کافی عرصے تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں، نہ ہی کسی کو یہ خبر ہوئی تھی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اصل معاملہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہانیہ کیانی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، لیکن وہ انتقال کر گئی تھی اور سارا الزام ناصر کے سر پر آیا تھا۔ یہ اس نے اسے دھوکے سے مارا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ محض اس غلط فہمی کی بنا پر دونوں خاندانوں کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی، جسے جرگے کے ذریعے حل کر لیا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی مول لی، اور یہ دشمنی ابھی تک جاری تھی۔ ناصر کیانی خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکا تھا، حالانکہ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ ہانیہ راجپوت امید سے تھی، اور ناصر کیانی نے چونکا اپنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اسے اپنایا تھا۔ وہ روزگار کی تلاش کے لیے نکلا ہوا تھا، اور پیچھے ہانیہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ لیکن انہی کے تیسرے دشمن نے یہ افواہ اڑا دی کہ ناصر کیانی نے اپنی زوجہ ہانیہ کو پیسے کی خاطر بھگایا، اس سے شادی کی، اور پھر اپنے مطلب پورا ہونے کے بعد اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ معاملہ تھا جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا، اور دونوں حویلیوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے بند ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی دوستی بھی کہیں مٹی میں دفن ہو چکی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے صلح کرنے کے لیے راضی نہیں تھے،
اور نہ ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روعداد تھے۔ یہ دشمنی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس دشمنی میں ایک اور کہانی کا اضافہ ہوا تھا۔ آج جرگے کی تیسری نشست تھی۔ حالانکہ اس قصے کو پورا 1 سال ہو گیا تھا، لیکن جرگے نے جو فیصلہ کیا تھا کہ دونوں خاندان آپس میں صلح کر لیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہانیہ راجپوت کی موت محض ایک حادثہ تھی اور ناصر کیانی نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھا اور نہ ہی صلح کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں آج کیانی حویلی میں جرگہ بلایا گیا تھا اور کوئی فیصلہ ہونے لگا تھا۔ چھوٹی بی بی شازم صاحب تشریف لائے ہیں، وہی شازم راجپوت جو پڑھائی کے لیے باہر گئے تھے، ابھی 1-2 مہینہ پہلے ہی یہاں تشریف لائے ہیں۔ امارا جو اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، مومل کی اس اطلاع پر اس کے ہاتھ سے کتاب دور جا گری اور اس نے فوراً سے اپنے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے اندر اتنی پھرتی کیسے بھر گئی ہے؟ یہ اس کی بھابھی تھی جو کڑی نظروں سے اسے امارا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے اس قدر غور سے دیکھنے پر امارا ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ کچھ نہیں، میری دوست زینب کا فون آنے والا ہے، اسی لیے فون لے کر چھت پر جا رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے بہانہ بنایا، دوپٹہ اوڑھا اور باہر نکل آئی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ زینب کا فون آنے والا تھا اور نہ ہی وہ چھت پر جانے والی تھی، بلکہ وہ تو کسی کے دیدار کو جا رہی تھی جس نے اس کا دل چرا لیا تھا۔ بات سنو مومل، کون سے کمرے میں موجود ہیں وہ لوگ؟ اس نے سرگوشی سے مومل سے پوچھا تو مومل نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ جی بی بی جی، مردان خانے میں ہیں نا وہ لوگ، تو آپ وہاں کیسے جا سکتی ہیں؟ امارا نے جواباً اسے آنکھیں دکھائی تھی تو اسے چپ ہونا پڑا۔ اس نے اپنے سر کے گرد دوپٹہ لپیٹا اور انتہائی خاموش قدموں کے ساتھ زنان خانے سے نکل کر مردان خانے کے اس کمرے میں جا پہنچی جہاں وہ سب لوگ موجود تھے۔ اس نے 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر کھڑکی کے اندر سے جھانکا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کہاں چلے گئے ہو میرے دل کے مکیں؟ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس نے خود سے ہی خود کلامی کی اور اوپر نیچے ہو کر کھڑکی کے اندر سے بھرپور جھانکنے لگی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کسے تلاش کر رہی ہیں؟ وہ بھی مردان خانے میں؟ اپنے کان کے بالکل قریب آتی آواز پر وہ اچھل پڑی اور جیسے ہی پیچھے ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے سامنے شازم راجپوت کھڑا تھا اور سینے پر بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی جو اس کے وجود کو اور زیادہ متاثر کن بنا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ کسی شہزادہ گلفام سے کم نہیں تھا اور اس وقت سیدھا امارا کے دل میں اتر رہا تھا۔ امارا نے بے اختیار اپنی نظریں جھکائیں۔ جی، وہ میں مومل کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں بس اتنا کہا اور فوراً سے اس کی سائڈ سے ہو کر نکل کر زور سے بھاگی کہ شازم راجپوت بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی، تمہاری آنکھوں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تم مجھ پر مر مٹی ہو۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سر جھٹک کر مردان خانے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کے پیروں میں کچھ چبھا تھا۔ اس نے جیسے ہی نیچے جھک کر دیکھا تو وہ امارا کا جھمکا تھا جو بھاگنے کی وجہ سے اس کے کان سے کب نکل کر گرا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شازم نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور مٹھی بند کر کے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ چہرے پر خود بخود ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ وہ مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف امارا اپنے کمرے میں آ کر بالکل چپ ہو کر بیٹھ گئی کہ آج تو وہ بچ گئی، ورنہ اس کی چوری پکڑی ہی جانے والی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل کا شہزادہ، اس کے دل کا مکیں اس کی چوری پکڑ چکا ہے، اور نہ صرف چوری پکڑ چکا ہے بلکہ اس کے دل کا حال بھی جان چکا ہے۔ وہ حویلی کی سیڑھیوں سے اتر کر باہر نکلنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ ایک 10 سالہ چھوٹا بچہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ کیا آپ ہی ہمارا کیانی ہیں؟ اس نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تو اس بچے نے فوراً سے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ اس میں سے ایک جھمکا برآمد ہوا تھا جو پچھلے 2 دنوں سے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ قیمتی تحفہ تھا
جو اسے اس کے بابا نے دیا تھا اور وہ اسے ہمیشہ پہنے رکھتی تھی، لیکن 2 دن پہلے وہ کہیں گر گیا تھا، اسے یاد نہیں تھا، اور آج لفافے سے برآمد ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے جم سی گئی، کیونکہ اس لفافے سے صرف جھمکا برآمد نہیں ہوا تھا بلکہ ایک خط بھی تھا جو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کے مکی نے، اس کی محبت نے، اس کے عشق نے اس کے لیے لکھا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے دل کی بات شاذم راجپوت تک پہنچ جائے گی اور وہ صرف 2 ملاقاتوں کے بعد ہی اس سے اس طرح محبت کا اظہار کر دے گا، جبکہ وہ تو ابھی اپنی محبت کو کوئی نام ہی نہیں دے پائی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اس کی محبت نے ابھی سر اٹھانا شروع ہی کیا تھا کہ دوسری طرف بھرپور آگ لگ گئی تھی اور اس نے اسے خط بھی لکھ ڈالا تھا۔ امارا کیانی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میری محبت میں پور پور بھیگی ہوئی ہو، اور میرا بھی یہی حال ہے، لیکن ہمارے خاندان کی دشمنی تمہارے سامنے ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں، اور ظاہر ہے یہ شادی خاندان کے ذریعے تو نہیں ہوگی، ہمیں بھاگ کر ہی کرنی پڑے گی، لہٰذا میں اس میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، اور تمہاری امانت میرے پاس موجود تھی، تم تک پہنچانا ضروری تھا۔ اب تم اپنا جواب مجھے جلد از جلد پہنچا دو تاکہ میرے اندر لگی محبت کی آگ کو سکون پہنچ سکے۔ تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اس خوبصورت اظہار محبت پر امارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی پہلی ملاقات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا تھا۔ اس کے دل میں چھپی اس کی محبت ایک تناور درخت بن چکی ہے جسے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے خط کے پیچھے لکھ کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ جب چاہے گا وہ اس سے بھاگ کر شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تھی کہ وہ بچہ اگر یہیں موجود ہے تو وہ خط اسے ہی پکڑا دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ بچہ اسے دور حویلی کے باہر نظر آ گیا تھا۔ اس نے بھاگ کر وہ خط اسے پکڑایا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جس نے اسے یہ خط دیا ہے اسی کو جا کر دے آئے۔ بی جان نے امارا کو آج شام تیار ہونے کا حکم دے دیا تھا کہ اسے دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے، اور وہ کیانی خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ امارا نے جب سے سنا تھا اس کا رو رو کر برا حال تھا، اور سونے پہ سہاگا اسے اپنے آنسو بھی دوسروں سے چھپانے پڑ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی کزن اور گہری سہیلی فرحت نے اسے روتا دیکھ لیا تو پوچھ لیا تھا، اور اس کے جواب میں امارا نے اسے جو کچھ کہا وہ بھڑک اٹھی تھی۔ امارا یار پاگل ہو گئی ہو؟ راجپوت اور کیانی خاندان کی دشمنی سے پورا گاؤں اچھے طریقے سے واقف ہے۔ دونوں خاندانوں کو ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا۔ تم کیسے شاذم راجپوت سے محبت کر سکتی ہو؟ تمہارے خاندان والے تمہارا قتل کر دیں گے، لیکن کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ اس نے اسے آئینہ دکھایا تھا، لیکن امارا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے میں آج رات شاذم کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ امارا نے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور فرحت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ ماری جائے گی، لیکن امارا کے سر پر محبت کا نشہ چڑھ گیا تھا جو چاہ کر بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ وہ سچ میں شاذم سے عشق کی حد تک محبت کرتی تھی، اور اب صرف اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے شاذم کو پیغام پہنچا دیا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آج رات وہ اسے بھگا کر لے جائے گا تو وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شاذم کو جیسے ہی یہ پیغام ملا وہ حویلی کے پچھلے دروازے کے پاس آ گیا۔ امارا نے رات کے اندھیرے میں اپنا ایک چھوٹا سا بیگ پیک کیا تھا، اپنا ضروری سامان اس میں رکھا تھا، اور اپنی محبت شاذم کے ہمراہ حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ وہاں سے شاذم اسے اپنے دوست کے فلیٹ میں لے گیا تھا جہاں نکاح خاں کا انتظام پہلے سے کر لیا گیا تھا، اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ امارا کیانی سے امارا شاذم راجپوت ہو گئی تھی، اور ان دونوں نے تاریخ کو ایک بار پھر سے دہرایا تھا، اور جس بات کو لے کر ان کے خاندان میں لڑائی اور نفرت پیدا ہوئی تھی وہی قصہ ایک بار پھر سے وقوع پذیر ہوا تھا۔
اب اس سے آگے کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ رات امارا کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ شاذم نے اس پر اپنی محبت بھرپور طریقے سے نچھاور کی تھی اور وہ اس کی محبت میں سرشار سی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد اس کی زندگی کیا رخ لے گی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کا سر نہ جھکاتے اور کبھی بھی حویلی سے نہ بھاگتے۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری رات تھی جو میں نے تمہارے ساتھ گزاری۔ میں تم پر سب سے پہلے اپنی شادی کا مقصد واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو کہ صرف بدلے اور انتقام پر مشتمل تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ مجھے اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا اور میں نے تمہاری حالت دیکھتے ہوئے صرف اندھیرے میں تیر چلایا اور وہ نشانے پر جا کر لگ گیا، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ بھاگ کر شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں شاذم راجپوت تم سے کبھی بھی محبت میں مبتلا نہیں رہا، بلکہ بدلے کی آگ نے مجھ سے یہ سب کروایا۔ اب تمہاری فیملی کو احساس ہوگا کہ کسی کی بہن کی زندگی خراب کرنے اور کسی کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دینے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہاں سے جاؤں گا اور سیدھا تمہاری فیملی کو اطلاع کروں گا، پھر وہ لوگ تمہیں یہاں سے لینے آئیں گے اور تب میں ان کی بے بسی کا تماشا دیکھوں گا۔ امارا کیانی، تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ محض اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے تم نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، جس نے کبھی تمہارا سوچا ہی نہیں، کبھی دل میں تمہارا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ خط کسی بم کی طرح اس کی زندگی پر گرا تھا اور سب کچھ تباہ کر گیا تھا، جہاں تک کہ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی کہ جس شخص کے پیچھے اس نے اپنا سب کچھ وار دیا، اس نے اس کی خود کی وقت اس کی اپنی نظروں میں 2 ٹکے کی کر دی تھی، اب وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس دوران اس کا دروازہ بجا تھا اور وہ دہل سی گئی تھی۔ اب تک تو شاذم نے اس کے گھر والوں کو سب بتا دیا ہوگا۔ اسے زندگی سے تو موت ہی اچھی۔ اس نے خود سے خود کلامی کی اور تھکے تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑی کنڈی گرائی۔ دروازہ کھل گیا۔ اس کے سامنے شاذم راجپوت موجود تھا۔ اس نے امارا کے اجڑے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور اس کے اجڑے وجود پر اس کی نظر پڑتے ہی اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا تھا، لیکن اس نے فوراً سے اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروایا۔ وہ جیسے ہی سائیڈ کو ہٹا، اس کے پیچھے اس کے والد اور بھائی کھڑے تھے جو اسے لینے آئے تھے۔ شاذم، خدا کے لیے مجھے خود سے اس طرح جدا مت کریں، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ امارا نے انتہائی آہستگی سے بالکل شکستہ لہجے میں شاذم سے بھیک مانگی تھی کہ وہ اسے ان کے حوالے نہ کرے۔ اس کے والد اور بھائی آگے بڑھے تھے اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تقریباً کھینچ ڈالا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ان سے چھڑوایا اور شاذم کے قدموں میں گر گئے۔ آپ مجھے اپنے پاس جس طرح بھی رکھیں گے مجھے قبول ہے، لیکن میں اپنے گھر جا کر وہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی جو میں ان کی آنکھوں میں خود کے لیے دیکھوں گی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں شاذم۔ لیکن شاذم نے سفاکیت کی حد کر دی تھی اور اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ اب امارا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے خود کو وقت کے دھارے کے حوالے کر دیا اور اس کے بھائی اور والد اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واپس حویلی لے گئے تھے۔ شاذم نے مر کر ایک نظر اجڑی ہوئی امارا پر ڈالی تھی، جسے اجاڑنے والا وہ خود تھا، اور صرف اپنی بہن ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ لیکن کیا وہ یہ سب کر کے خوش تھا؟ اس کا دل اس معاملے میں بالکل خاموش تھا اور اس کے دل سے کوئی آواز نہ آئی تھی۔ اس نے فوراً سے نظریں پھیر لیں کہ کہیں اس کا دل کوئی احتجاج ہی شروع نہ کر دے اور سب کچھ ملیا میٹ نہ ہو جائے۔ امارا کیانی واپس حویلی آ گئی تھی۔ اس کے بھائی اور والد تو اس کی مزید سانسیں لینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر اس کی والدہ نے انہیں قسمیں دی تھیں اور یوں امارا کی زندگی تو بچ گئی تھی، لیکن وہ ایک زندہ لاش کی مانند بن کر رہ گئی۔ اسے حویلی کے ایک بسیدہ سے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا کہ وہ کہیں پھر سے شاذم کے پاس واپس نہ لوٹ جائے، اور اس گھر کے مکینوں نے اس کی طلاق کے لیے جرگے کو اطلاع بھجوا دی تھی۔ شاذم نے اس کی طلاق کے حوالے سے اب تک جرگے کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
یہاں تک کہ یہ معاملہ 1 مہینے تک لٹکا رہا۔ ہمارا بالکل اجڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں ویرانی نے بسیرا کر لیا تھا۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ڈھنگ سے کھانا کھاتی تھی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ہمارا تھی جو شوخ و چنچل تھی، ہنستی بولتی تھی، ہر کسی سے ہنسی مذاق کیا کرتی تھی، جبکہ اب کی ہمارا بالکل ایک خاموش سمندر کی مانند چپ رہتی تھی، جو بظاہر تو چپ لگتا ہے لیکن اپنے اندر بے شمار شور اور آوازیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی بے اتنائی کا دکھ کرے یا پھر اپنے دل کے مکیں شازم کی بے وفائی کا ماتم کرے۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی اور دیواروں کو تکتی رہتی، یہاں تک کہ اس نے بالکل بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس لڑکی کی خوبصورت آواز بھی اس حویلی میں گونجا کرتی تھی۔ شازم نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں پوچھا تھا، حالانکہ وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں تھی، لیکن اب وہ کیا غم کرتی کہ جب اس کی شادی کا مقصد ہی انتقام اور بدلہ تھا تو وہ اس سے اور کیا توقع رکھ سکتی تھی۔ چھوٹے صاحب غضب ہو گیا۔ کیانی حویلی والے جیت گئے، وہ بے قصور ثابت ہو گئے۔ شازم جو اس وقت اپنے کمرے میں موجود کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اپنے وفادار ملازم کی خبر سنتے ہی ایک دم سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر دور جا گری۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ چھوٹے صاحب، ناصر کیانی کے اس ملازم کا پتہ چل گیا اور اس نے خود آ کر گواہی دی ہے۔ اس ملازم نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی ہے کہ ناصر کیانی اس وقت گھر پر موجود ہی نہیں تھا جس وقت ہانیہ راجپوت کی موت ہوئی تھی۔ اصل میں اس کی موت طبعی موت تھی، اسے مارا نہیں گیا تھا۔ ناصر کیانی تو اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے محبت سے رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ وہ اس وقت ناصر کیانی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ 1 سال سے کہاں روپوش تھا پھر؟ شازم نے فوراً سے اس سے پوچھا۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ دوسرے گاؤں چلا گیا تھا اور لوٹ کر یہاں نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ ناصر کے سر پر جو الزام ہے وہ ابھی تک جھٹلایا نہیں جا سکا تو وہ فوراً سے جرگے میں پہنچ گیا اور اپنی گواہی دے ڈالی، حالانکہ کیانی حویلی کو بھی اس کی گواہی کا نہیں پتہ تھا۔ شازم کے ہاتھ بے دم سے اس کے پہلو میں گر گئے اور اس نے فوراً سے کرسی کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھیں چکرا گئیں۔ کیا ہوا چھوٹے صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، سب کو خبر کرو کہ سب جرگے میں پہنچے، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے اپنے وفادار ملازم سے کہا تھا۔ اب اس کی منزل کیانی حویلی تھی جہاں دوبارہ جرگہ لگایا جا رہا تھا اور ناصر کیانی کو ہر الزام سے آزاد کیا جا رہا تھا، لیکن شازم کے دل میں جو کچھ چل رہا تھا وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ گھر والوں سمیت جرگے میں پہنچ گیا تھا اور وہاں جہاں ناصر کیانی کو آزاد کیا گیا وہیں سلطان کیانی نے شازم سے کہا تھا کہ وہ امارہ کو طلاق دے دے۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے دہل سا گیا تھا۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا، شاید وہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے خالی نگاہوں سے سلطان کیانی کی طرف دیکھا اور پھر جرگے کے سردار کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، چونکہ ہم دونوں برادریوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ راجپوت اور کیانی حویلی والے اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ذات کے باہر بھی شادی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان اللہ کی نظر میں برابر ہے، اور میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں امارہ کو طلاق نہیں دوں گا، بلکہ میں اسے لینے آیا ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ لوگ معاف کر دیں گے تو ہی مجھے ہمت ہوگی کہ میں امارہ کی زندگی برباد ہونے سے بچا لوں۔ اس کی بات پر دونوں حویلی والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور صدیوں سے جمی ان کے تعلقات کی برف ایک دم سے اس الزام کے ہٹ جانے سے پگھلنے لگی تھی۔ سلطان کیانی اور شجاعت راجپوت نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا تھا۔ شازم کے لیے اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ وہ ان سب کو وہیں چھوڑ کر مومل کے پاس آیا تھا اور امارہ کا پوچھا تھا۔ وہ وہیں کمرے میں موجود ہے۔ اس نے ایک بوسیدہ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ شازم کو یقین نہیں آیا کہ اس حویلی والوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے۔ اس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔
وہ سخت شرمندہ سا کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور امارا کی حالت دیکھ کر اسے رونا ہی آ گیا۔ بکھرے بال، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، اجڑا چہرہ اور چہرے سے مکفود مسکراہٹ، یہ اس کی امارا تو ہرگز نہیں تھی۔ شاذم نے اپنا آپ اس کے قدموں میں گرا دیا۔ امارا چند قدم پیچھے ہٹی تھی اور اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ کچھ کہو، کوئی سزا دو، کچھ تو بولو، خاموش نہ رہو۔ اس 1 مہینے کے اندر تمہارے دل میں جو لاوا بن چکا ہے، کم از کم وہ میرے اوپر ہی گرا دو، لیکن خاموش نہ رہو۔ تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے معاف کر دو۔ حالانکہ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن میں اندھا ہو چکا تھا انتقام میں۔ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں اپنی ہر چیز کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو امارا۔ اور امارا نے دیکھا تھا کہ وہ شاذم راجپوت جو اونچا لمبا مرد تھا، اس کے قدموں میں گرا بے تحاشا رو رہا تھا۔ آنسوں کے ساتھ اس نے منظر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ شاذم نے اسے خاموش دیکھا تو اس کے قدموں سے کھڑا ہوا، آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ امارا نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، بس یکٹک اسے دیکھی گئی۔ ہوش کرو امارا، کیا ہو گیا ہے؟ شاذم کے درد بھرے لہجے کو سن کر اس کی آنکھیں جھپکیں اور ایک آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلا، جسے شاذم نے اپنی پوروں پر چن لیا۔ اب آنسو تواتر سے گرنے لگے تھے، آنسوں کی برسات ہونے لگی، صرف امارا کی آنکھوں سے ہی نہیں، شاذم کی آنکھوں سے بھی۔ کچھ تو بولو، خاموش نہ رہو، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اور میرا دل تو بند ہو چکا ہے۔ اس دن سے جب سے تم نے کہا تھا کہ تم نے صرف بدلے اور انتقام کے لیے مجھ سے شادی کی، محبت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ امارا نے آخر کار چپ توڑ دی تھی۔ امارا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ صحیح کر لوں گا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ اس نے بہت امید سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت دیر ہو چکی ہے شاذم۔ امارا نے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیے تھے۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، ابھی ہی تو ہوش آیا ہے، خدا کے لیے مجھ پر وہ ظلم نہ کرو جو میں نے تم پر کیا۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کی قسم شاذم، میں تمہارے ساتھ کبھی نہ جاتی اگر میرے وجود میں ایک ننھا وجود نہ پل رہا ہوتا۔ امارا کے کہنے پر شاذم اپنی جگہ جم سا گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ امارا نے اس سے کیا کہا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں امید سے ہوں۔ شاذم نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا تھا اور امارا نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا اور اس قدر روئی تھی کہ پوری زندگی کے آنسو اس ایک دن میں بہا لیے تھے۔ شاذم نے اسے اپنے اندر زور سے بھینچ لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب سے میں نے تمہیں حویلی والوں کے حوالے کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میں ایک پل بھی سکون سے نہیں سو پایا۔ میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا۔ خود میں نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے حویلی والوں کے حوالے کیسے کر دیا؟ سچ کہوں تو تمہارے بن میرا دل مردہ ہو چکا تھا اور تم ہی سے اس کے اندر دوبارہ جان آئی ہے۔ میں اب زندگی میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور میں میرے وجود کے حصے کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ہمارے بچے کو بہت پیار سے پالیں گے۔ شاذم کی بات پر امارا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ پورے 1 مہینے بعد وہ مسکرائی تھی۔ دھند چھٹ گئی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ محبت ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، جسے دونوں نے قبول کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔